अल्हम्दुलिल्लाह आज हम कुरान मजीद की सूरतुल मुल्क के पहले रुकू को डिस्कस करेंगे। उसमें अल्लाह ताला ने अपनी सिफात का जिक्र किया, अपनी बादशाही के मुतालिक लोगों को बताया और इस कायनात में जो चीज़ें फैला रखी हैं आसमान के मुतालिक लोगों से जिक्र किया, गौर व फिक्र की दावत दी, लोगों को इस चीज़ की तरफ माइल करने की तरफ अल्लाह ने ध्यान दिलवाया है कि ये जो इतनी बड़ी कायनात अल्लाह ताला ने फैला दी है, क्या तुम इसमें गौर व फिक्र नहीं करते, तदब्बुर नहीं करते, देखते नहीं हो कि ये पूरा जो तुम्हारे ऊपर आसमान है ये बगैर सुतूनों के खड़ा है। और फिर तुम अपनी आंखों को एक दफा दोबारा फिर पलट के इस आसमान की तरफ देखो कि क्या इसमें तुम्हें कोई ऐसा शगाफ, कोई दराड़ नजर आई, बल्कि नहीं कि तुम्हारी नजर जो है वो दोबारा फिर थक कर वापस लौट आएगी और तुम इस कायनात में किसी किस्म का कोई नक्श तलाश नहीं कर सकते। ये एक मोटी सी मिसाल है जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जिक्र फरमाई है कि सिर्फ अपनी नज़र को ऊपर उठाओ और देखो कि आसमान में तुम्हें कोई ऐसी दराड़ या कोई शगाफ या कोई पिलर या कोई चीज़ नज़र आई है कि जिसने इसको कायम किया, लेकिन हमें कोई चीज़ नज़र नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ और मिसालें भी दी हैं कि ये कभी तुम इन परिंदों पर तुमने गौर व फिक्र किया कि जब ये उड़ते हैं तो इन्हें कौन थामता है। फिर अल्लाह ताला ने आगे फौरन फरमा दिया कि इन परिंदों को अल्लाह थामता है। फिर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में और तरफ गौर व फिक्र करवाई कि ये जो पानी के ऊपर तुम जहाज अपने चलाते हो, बहरी जहाज, और सामान से लदे हुए, फिर उनमें हजारों की तादाद में लोग भी मौजूद होते हैं, इन जहाज़ों को कौन थामता है। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला इन चीज़ों को थामता है। यानी ये ऐसी चीज़ें हैं कि आप एक कम पढ़े लिखे या एक जाहिल इंसान से भी अगर पूछेंगे कि ये काम कौन कर रहा है, तो बेशक वो अल्लाह की बजाय मुख्तलिफ हस्तियों को मानने वाला हो, अल्लाह की बजाय मुख्तलिफ हस्तियों का पैरोकार हो, या उनकी फजीलतों का जो रिवायात से चली आ रही हैं बातें वो अपने जहन में नक्श किए बैठा हो, लेकिन फिर भी वो यही कहेगा कि ये सारी जो आपने चीज़ें बताई हैं ये अल्लाह ताला के इख्तियार में, हवाएं अल्लाह के इख्तियार में है, बारिश बरसाना अल्लाह के इख्तियार में, अगरचे ड्यूटी फरिश्तों की है लेकिन इख्तियार अल्लाह के पास है। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें पूरी कायनात में एक छोटे से बीज के अंदर से एक कई लाख गुना दरख्त का निकल आना, ये सारी अल्लाह ताला की निशानियां हैं, एक फितरत का कानून है, ये कवानीन जो अल्लाह ताला ने बना दिए, ये सारी चीज़ें हैं गौर व फिक्र के लिए। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस बात पर बहुत इन्फेसाइज किया कि इन पर गौर व फिक्र करो, तदब्बुर करो कि दुनिया में तुम चलते फिरते हो, ज़मीन से मुख्तलिफ चीज़ें उगती हैं, तुम खाते पीते हो और आसमान से बारिश बरसती है, और एक लम्हा ऐसा होता है कि बिल्कुल दोपहर का समय होता है और सूरज के नीचे तुम चल नहीं सकते और अचानक अल्लाह ताला बारिश लाता है, बादल लाता है और तुम देखते हो कि मौसम खुशगवार हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं गौर व फिक्र के लिए। अगर आप गौर व फिक्र करेंगे, देखेंगे, तो आप अल्लाह ताला के मजीद दिन ब दिन करीब होते जाएंगे। छोटी छोटी चीज़ों के जरिए आप अल्लाह ताला के करीब पहुँचते जाएंगे। वजह सिर्फ गौर व फिक्र। अगर आप गौर व फिक्र नहीं करते तो आप में और जाहिल में तो कोई फर्क नहीं रहा। तो एक इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी में और कम पढ़े लिखे में और जाहिल में फ़र्क यही है कि वो छोटी छोटी चीज़ों पर गौर व फिक्र करके अपने अल्लाह तक पहुंच जाता है। तो इस आयत में भी, इस सूरत के पहले रुकू में भी अल्लाह ताला ने सबसे पहले गौर व फिक्र की दावत दी है। उसके बाद जो लोग ऐसा नहीं करते उनके लिए अल्लाह ताला ने कुछ क़यामत का मंजर दिखाने की सही की है, और एंड पर फिर अल्लाह ताला ने अच्छे और बुरे लोगों का भी जिक्र फरमा दिया इस रुकू के अंदर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, वो अल्लाह जिसके हाथ में बादशाही है, वहुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर,
وہ بڑی برکت والا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے. یعنی اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی سے مراد یہاں کسی ملک کی یا کسی ریاست کی یا کسی ادارے کی یا کسی قوانین کی بادشاہی نہیں ہے، بلکہ یہاں جس بادشاہی کا ذکر کیا ہے وہ اس سارے عالم کی اور ہماری سوچ سے جو عالم باہر ہے، یعنی پوری کائنات کی، جس میں 250 ارب گیلیکسیز ہیں، اس پوری کائنات کی بادشاہی اس خدا کے پاس ہے جس کا یہاں پر ذکر ہو. اور یہاں پر چھوٹے چھوٹے بادشاہ جو بنے پھرتے ہیں، آپ دیکھیں کہ اگر کسی کا کوئی بادشاہ کوئی کسی کے ساتھ تھوڑا سا فری ہو جائے یا کسی کا دوست بن جائے تو وہ دنیا میں پھر کیسے سر اٹھا کر گھوم رہا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. یعنی وہ اس کو اپنی پاور محسوس کرتا ہے. تو اگر آپ ذرا محسوس کریں، ذرا امیجن کریں کہ جس کا دوست وہ اللہ ہو کہ جو اس پورے عالم کا پروردگار ہے، جس نے سب کو خلق کیا، جو سب کا مالک ہے، جو سب کا رازق ہے، جب وہ ہمارا دوست ہوگا تو پھر ہماری کیا فیلنگ ہوگی. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمارا کبھی اس طرف دھیان ہی نہیں گیا. تو غور و فکر کرنی ہے کہ جو میرا مالک ہے وہ ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا مالک ہے، رازق ہے، اور ہر چیز کی بادشاہی اسی کے پاس ہے. اور وہ ایسا بادشاہ ہے جو اس وقت بھی بادشاہ تھا جب کوئی نہیں تھا، اور آج بھی بادشاہ ہے، اور اس وقت بھی بادشاہ ہوگا جب اور کوئی بادشاہ نہیں ہوگا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے. وَهُوَ العزیز الغفور، اور وہ زبردست اور بخشنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. پہلے ہم مرے ہوئے تھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ کرے گا. جو سورۃ البقرہ میں ذکر ہے 2 موت کا اور 2 زندگیوں کا، کہ پہلے ہم مرے ہوئے تھے، یعنی ہمارے پاس جسم نہیں تھا. اس جسم اور روح کے ملنے کا نام ہے زندگی، اور اس جسم اور روح کے الگ ہونے کا نام ہے موت. اور قیامت کے دن دوبارہ پھر ہمیں ایک زندگی دی جائے گی. تو یہ ہو گئی 2 زندگیاں اور 2 موتیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کریں کہ تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے. ہمارا اس دنیا میں آنا یہ ہماری آزمائش ہے. اب اللہ تعالیٰ ہر سمے یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے اور کون برے اعمال کرتا ہے، اور ان اعمال کو باقاعدہ لکھا جا رہا ہے. اور وہ لکھا ہوا نامہ اعمال قیامت والے دن ہمارے ہاتھ میں دیا جائے گا. اور قرآن نے اس چیز کو اس منظر میں ڈیفائن کیا کہ جب وہ نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا تو جن کا تو نامہ اعمال اچھا ہوگا وہ تو بھاگ کر پکڑنے کی کوشش کرے گا، اور جن کا یہ نامہ اعمال برا ہوگا وہ اپنا ہاتھ پیچھے کر لیں گے، وہ ڈریں گے اسے پکڑنے سے. پھر بڑے برے طریقے سے ان کا نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا. اور جب وہ اس کتاب کو کھول کر دیکھیں گے تو وہ باتیں بھی اس میں پڑھ لیں گے جو آج دنیا میں وہ کر کے بھول چکے ہیں. وہ کہیں گے کہ اس کتاب میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ہم نے دنیا میں کی اور اس میں نہ لکھی ہو. ہر بری بات اس میں نوٹ کر دے گی، چھوٹی سے چھوٹی، اور ہر ہماری اچھی بات چھوٹی سے چھوٹی اس میں نقل کر دی گئی. اور ہماری زندگی کے ہر حصے، ہر وقت، ہر لمحے کی رپورٹ اس کتاب میں درج ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا قانون اتنا کارآمد اور پابند ہے کہ تنہائی کے اندر ہر حالت میں ہم ارادی طور پر، غیر ارادی طور پر کوئی بھی عمل کریں، ہم تو بھول سکتے ہیں اپنی زندگی میں کہ ہم نے فلاں دھوکہ، زیادتی یا کسی کے ساتھ برائی کی تھی، لیکن وہ نامہ اعمال میں وہ چیز درج ہو چکی ہے، نقش ہو چکی ہے. صرف اسے اب آپ کی زندگی کی توبہ ہی مٹا سکتی ہے. اور اگر آپ توبہ کے بغیر آگے چلے گئے تو پھر لاکھ معافی کے بعد بھی آپ کا نامہ اعمال صاف نہیں ہو سکتا، اور اسی حالت میں وہ قیامت والے دن آپ کے ہاتھ میں دیا جائے گا. الذی خلق 7 سماوات طباقا، اس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے.
ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت. تو اللہ تعالیٰ نے اب دعوت دی ہے، اے دیکھنے والے، کیا تو اللہ کی بنائی ہوئی اور فرینچ میں کچھ نقص دیکھتا ہے؟ یہ سوال کے انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. فرجع البصر، ذرا اٹھا اپنی آنکھ اور دیکھ، حل تری من فطور، کہ تجھے اس آسمان میں کوئی نقص نظر آیا، کوئی شگاف نظر آیا. تو یقیناً جو یہ اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے کہ ذرا دیکھو اس آسمان کی طرف، اور ہم عمومی طور پر روزمرہ کی زندگی میں جب آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو یقیناً ہم اس میں کوئی نقص نہیں پاتے. ثم ارجع البصر کرتین ینقلب علیک البصر خاسئا وهو حسیر. اور آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے پہلے سوال کا جواب بھی دے دیا. پھر دوبارہ نظر کر اور تیری نظر تیرے پاس ناکام تھک کر لوٹ کر واپس آ جائے گی. یعنی ہم اوپر نظر کریں گے اور غور و فکر کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا آسمان میں کوئی نقص ہے، لیکن ہماری نظر تھک جائے گی، تھک کر نامراد ہو کر واپس لوٹ آئے گی اور ہم آسمان میں کوئی نقص تلاش نہیں کر سکتے. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے قریب کے آسمانوں کو تاروں کے چراغوں سے زینت دی. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ان کو شیطان کے مارنے کا آلہ بنایا. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، ان کے لیے دہتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے قریب کے جو آسمان ہیں ان کو تاروں سے زینت دی. رات کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے جو تارے ہیں وہ چمک رہے ہوتے ہیں. اصل میں یہ تارے دن میں بھی ہوتے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ دن میں جو سورج ہے اس کی وجہ سے یہ تارے ہمیں نظر نہیں آتے. جب رات پڑتی ہے تو زمین کی ایک طرف روشنی ہوتی ہے اور دوسری طرف اندھیرا، تو وہ سورج تو ظاہر بات ہے آسمان تک پہنچ رہا ہوتا ہے اس کی روشنی، تو اس کی روشنی سے وہ تارے رات کو اس وجہ سے چمک رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے حصے کی طرف اندھیرا ہوتا ہے، اور اندھیرا ہونے کی وجہ سے ہمیں وہ تارے چمکتے نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو اب جب صبح سورج نکلے گا اور دنیا کے جس حصے پر اندھیرا ہوگا اس طرف تارے نظر آنا شروع ہو جائیں گے. یعنی اس وقت اگر آپ امریکہ کا اندازہ لگائیں تو ہم سے تقریباً 8-10 گھنٹے پیچھے. یعنی اس وقت امریکہ میں دوپہر کے 2 بج رہے ہوں گے اور برازیل میں اس وقت تقریباً 12 یا وہاں پر بھی 2 بج رہے ہوں گے. یعنی وہاں پر دوپہر کے 2 بج رہے، دن کا وقت ہے، تارے نظر نہیں آ رہے. تو یہاں پر ہمارے اس وقت تارے نظر آ رہے ہیں کیونکہ سورج کی جو روشنی ہے وہ تاروں پر تو پڑ رہی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا کہ ہم نے قریب کے آسمانوں کو تاروں سے زینت دی اور شیطان کے مارنے کا آلہ بنایا. یعنی شیاطین کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ آسمان کی طرف اڑ کر وہاں سے جو غیب کی خبریں ہیں وہ سن سکتے ہیں. تو بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ شیاطین آسمان کی طرف اڑتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے فرشتے تارے ان پر مارتے ہیں جن کے ذریعے وہ پھر زمین کی طرف لوٹ آتے ہیں. بہت سے شیاطین تو نہیں چڑھتے لیکن جو ان میں بھی برے شیاطین ہیں وہی اس قسم کی حرکت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ انتظام کیا. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ. اب یہاں سے ایک نعمت سٹارٹ ہو رہا ہے. اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے انکار کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. انکار سے مراد یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کو مانتے ہی نہیں، جو بالکل سیدھے سے اللہ کا انکار کرتے ہیں. انکار سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے، جو اللہ نے پیغمبر بھیجے ان کی بات کو فالو نہیں کرتے. انکار سے مراد یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن کی طرف الہامی کتابیں بھیجی گئی انہوں نے کتاب کو ماننے سے انکار کر دیا. تو یہاں پر انکار سے مراد اللہ کی ہر اس بات کا انکار ہو سکتا ہے جو اللہ نے انسان کی فلاح و بہبود کے لیے انتظامات کیے جس کے ذریعے وہ قیامت میں کامیاب ہو. جو لوگ ان باتوں سے انکار کریں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. وَإِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ. جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے یعنی جہنم میں،
تو اس کا چیخنا چلانا سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی. وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا انکار کیا جب وہ اس جہنم میں ڈالے جائیں گے تو وہ اس جہنم کا چیخنا اور چلانا سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی, یعنی وہ اپنے عروج پر تپ رہی ہوگی. تقاد تمیز من الغیظ, گویا کہ اتنا جوش مار رہی ہوگی کہ وہ پھٹ پڑے گی. کلما القی فیہا فوج سعی لہم خزنتها الم یأتکم نذیر. اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے جب اس میں ان کی کوئی جماعت ڈالی جائے گی, یعنی جہنم میں جو لوگ داخل ہوں گے وہ جماعتوں کی شکل میں داخل ہوں گے. کوئی فرد جہنم کی طرف تو نہیں جائے گا بلکہ جہنم کی طرف ایک پوری جماعت جا رہی ہوگی لوگوں کی. جب ان کی کوئی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک جماعت جہنم میں ڈالی جائے گی تو جہنم کے جو دروغہ ہیں, دروغہ سے مراد جو جہنم کا گیٹ کیپر ہے جو اس کے دروازے پر کھڑا ہوگا, وہ ان سے پوچھے گا الم یأتکم نذیر, کہ کیا تمہارے پاس کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا تھا. اب اس سے آپ یہ اندازہ کریے کہ وہ تو فرشتہ ہوگا نا, جہنم کا جو گیٹ کیپر ہوگا وہ تو فرشتہ ہوگا. تو فرشتے کو تو اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام کر سکے, لیکن یہاں پر وہ سوال پوچھ رہا ہے الم یأتکم نذیر, کہ کیا تمہارے پاس کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا. تو یہاں سے پتہ چلا کہ اس فرشتے کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ جہنم کے دروازے پر جب یہ پوری جماعت پہنچ جائے جنہیں جہنم میں داخل کیا جانا ہے, تو وہاں پر بھی ایک دفعہ ان سے پوچھا جائے الم یأتکم نذیر, کہ تمہارے پاس کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا تھا, تاکہ وہاں پر بھی یہ کنفرم کیا جائے کہ انہیں جہنم میں ڈال کر ان کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی جا رہی, انہیں بغیر کسی وجہ کے جہنم میں تو نہیں ڈالا جا رہا. ان سے پوچھا جائے, یہاں پر بھی کنفرم کیا جائے کہ یہ جہنم میں جانے کے مستحق ہیں, اسی وجہ سے جا رہے. تو اس وجہ سے فرشتہ وہاں پر پوچھے گا الم یأتکم نذیر, کہ کیا تمہارے پاس کوئی ہدایت کرنے والا, تمہیں کوئی سمجھانے والا کوئی ایسا فرد نہیں آیا تھا کہ جو تمہیں ہماری آیت پڑھ کر سنائے, جو تمہیں قرآن مجید پڑھ کر سنائے, جو تمہیں احادیث بتائے. جو کوئی پیغمبر تمہارے اندر نہیں آیا, کیا پیغمبر کے پیروکاروں نے تم تک کوئی بات نہیں پہنچائی؟ کیونکہ دنیا میں ایسے لوگ بھی گزر جاتے ہیں جن تک کوئی بات نہیں پہنچتی, وہ دین فطرت پر عمل کر رہے ہوتے ہیں اور اسی طرح وہ گزر جاتے ہیں. آج بھی دنیا میں یعنی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جنگلات میں زندگی بسر کر دیتے ہیں, انہیں کوئی ٹیکنالوجی کا نہیں پتا کہ دنیا کہاں تک پہنچ چکی ہے. وہ جنگلات میں ہی پیدا ہوتے ہیں, وہیں پر وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں, بلکہ انہیں تو بولنا بھی نہیں آتا, ان کی اپنی کوئی زبان ہے. جس طرح جانور بولتے ہیں, اکثر آپ نے موویز میں بھی دیکھا ہوگا کہ جس طرح جانور گفتگو کرتے ہیں وہ اسی طرح بس گفتگو کر لیتے ہیں, انہیں ایک دوسرے کی بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے, ہم ان کی گفتگو کو سمجھ نہیں سکتے. ممکن ہے کہ اس وقت بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہوں. تو ایسے جو لوگ ہیں جو فطرت پر زندگی گزارتے ہیں, اللہ تعالیٰ تو پھر اپنے معاملات ان کے ساتھ جیسے مرضی کرے. لیکن یہاں پر یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا, کوئی تمہیں سمجھانے والا, کوئی غور و فکر کرنے والا نہیں آیا تھا؟ اب وہ کیا جواب دیں گے, سنیے ذرا ان کا جواب. قالوا بلا قد جاءنا نذیر, وہ کہیں گے کیوں نہیں, بلکہ آیا تھا ہمارے پاس ایک ڈرانے والا. وہ پیغمبر کی شکل میں ہو سکتا ہے, وہ کسی رسول کی, کسی نبی کی شکل میں ہو سکتا ہے, وہ کسی عام شخص کی شکل میں ہو سکتا ہے جو ہمارے پاس آتا ہے, ہمیں کوئی قرآن کی بات بتا دیتا ہے, ہمیں کوئی حدیث بتا دیتا ہے, کسی درس میں ہم کوئی بات سن لیتے ہیں. آیا تھا ہمارے پاس ایک ڈرانے والا. فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ, لیکن ہم نے اس کی بات کو جھٹلا دیا, ہم نے اس کی بات کو اہمیت نہیں دی. ہم نے کہا تمہارے جیسے پتہ نہیں کتنے آئے کتنے گزر گئے, یہ دنیا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بنا دی, یہاں پر آئے ہیں گزر جانا ہے, کوئی حساب کتاب نہیں ہے, مرنے کے بعد ہم مٹی بن جائیں گے. ہاں آیا تھا ہمارے پاس ایک ڈرانے والا, مگر ہم نے اس کو جھٹلا دیا
اور کہا کہ اللہ نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی، یعنی یہ جو تم ہمارے پاس کتاب لے کر آئے ہو، یہ جو پیغمبر، اللہ نے تو کچھ نازل ہی نہیں کی. ان انتم الا فی ضلال کبیر، اور اسے کہہ دیا کہ تم تو بڑی غلطی پر ہو، یعنی تم بھی ہمارے راستے پر آ جاؤ، دنیا کو جیتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، دنیا گزارو. آخرت کس نے دیکھی ہے؟ مرنے کے بعد آج تک کسی نے آگے بتایا کہ وہاں پر یہ معاملات ہو رہے؟ کسی نے نہیں بتایا. آخرت کس نے دیکھی ہے؟ مریں گے، ختم ہو جائیں گے، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، زندگی گزارتے ہیں. آیا تھا ہمارے پاس ایک ڈرانے والا، ہمیں سمجھانے والا، ساری بات تفصیل سے بتائی تھی، لیکن ہم نے اس کی بات پر غور و فکر نہیں کیا، دھیان نہیں دیا، جٹلا دیا اور لگے رہے اپنی دنیا میں. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اور کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو آج ہم دوزخیوں میں ہوتے. یعنی وہاں پر وہ اپنی اس غلطی کا اعتراف کریں گے. سننے سے مراد یہ ہے کہ ہم نے سننے جیسا نہیں سنا، سمجھنے جیسا نہیں سمجھا. اگر ہم اس کی بات کو سن کر اس پر غور و فکر کرتے، سمجھتے، تو آج یقیناً ہم دوزخ کے دروازے تک نہ پہنچتے، آج ہم بھی جنتیوں میں ہوتے. فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے. فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، سو دوزخیوں کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے. اور ایک روایت کے اندر آیا کہ جو جہنمی ہیں وہ جنت کی خوشبو کو 40 سال کی مسافت سے بھی نہیں سونگھ سکیں گے، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی، اور وہ اتنی دور سے بھی اس کی خوشبو نہیں پا سکیں گے. یعنی جنت سے اتنا دور کر دیے جائیں گے، اللہ کی رحمت سے اتنا دور کر دیے جائیں گے. ان الذین یخشون ربہم بالغیب، اور جو لوگ بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، یعنی ابھی ہم نے اللہ کو دیکھا تو نہیں ہے، بن دیکھے ہم اس سے ڈرتے ہیں. لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم. یعنی اصل امتحان ہی یہ ہے کہ اللہ سے بن دیکھے ڈرنا. اگر ہم اللہ کو دیکھ لیں تو پھر ہمارا امتحان ہی ختم. فرشتوں کو دیکھ لیں، جنت دوزخ کو دیکھ لیں تو ہمارا امتحان ختم. امتحان اسی وقت تک ہے جب تک ہم کوئی معجزہ نہیں دیکھتے. ہاں اگر اللہ تعالیٰ کسی قوم کو معجزہ دکھا دے، پھر اس کے بعد وہ قوم نافرمانی کرے، تو اللہ تعالیٰ پھر انہیں ایسا عذاب دیتا ہے کہ ایسا عذاب اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہوتا. جب عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا کہ ہمیں معجزہ دکھایا جائے، آسمان سے ہمارے لیے کھانا آئے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کے بعد جو اللہ کی نافرمانی کرے گا پھر اللہ اسے ایسا عذاب دے گا کہ اللہ ایسا عذاب کسی کو دیا نہیں کرتا. معجزہ دیکھنے کے بعد اگر کوئی قوم نافرمانی کرتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے سخت ترین عذاب دیتا. تو اللہ کو دیکھ کر امتحان کس چیز کا؟ اللہ کو بن دیکھے امتحان ہے، اور بن دیکھے امتحان میں پاس ہونے والوں کے لیے مغفرۃ و اجر کبیر، مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، اور تم بات پوشیدہ کہو یا ظاہر. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ دل کے بھیدوں تک سے واقف ہے. چاہے تم پوشیدہ بات کہو یا ظاہر اپنی بات کو کہو، اللہ تعالیٰ دل کے بھیدوں تک سے واقف ہے. الا یعلم من خلق، بھلا جس نے پیدا کیا وہ بے خبر ہے. یعنی یہاں پر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے کہ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا، کیا وہ اب تم سے بے خبر ہو گیا؟ یعنی ہم اپنی اولاد پر نگران نہیں ہوتے، ہم ان کی باتوں پر جتنی اللہ نے ہمیں قوت اور طاقت دی ہے، استطاعت دی ہے، ہم ان پر غور و فکر نہیں کرتے. تو اللہ جس نے پیدا کیا اس غرض سے کہ تمہارا امتحان لینا ہے، کیا وہ ہم سے ہمیں پیدا کر کے دنیا میں بھیج کر، اور دنیا میں آنے کا جو اللہ تعالیٰ نے طریقہ اڈاپٹ کیا وہ کتنا مشکل ترین تھا کہ سب سے پہلے ہم نطفہ تھے، نطفے سے پھر وہ لوتھڑا بنا، پھر وہ خون کا بن گیا، پھر وہ گوشت کا ٹکڑا بن گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہماری شکل و صورت بنائی، پھر کس طرح ہم جس دنیا میں آئے، وہ ایک پورا پروسیس آپ دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ نے بنایا. اور ہر لمحے پتہ نہیں کتنے لوگ اس طرح دنیا میں آ رہے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس اللہ نے تمہیں دنیا میں بھیج دیا کیا وہ تم سے بے خبر ہو گیا؟ وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ تو پوشیدہ باتوں کا جاننے والا اور ہر چیز سے آگاہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کے احکامات کو سمجھنے، پرکھنے، غور و فکر کرنے، تدبر کرنے اور امانت و دیانت داری کے ساتھ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔